सैफी चुप हो जाओ। नाना जान हमारे बुजुर्ग हैं, उनका एहतराम हम पर लाजिम है। उनसे यूँ सवाल जवाब करने का तुम्हें कोई हक नहीं। महशम ने सर उठाकर छोटे भाई को देखा था और नफ़ी में सर हिलाते हुए उसे मना करना चाहता। भाई मैं खुदा न ख्वास्ता नाना जान की शान में गुस्ताखी नहीं करना चाहता, बस उन्हें कुछ तल्ख सच्चाइयों से रोशनास करवा रहा हूँ और अपने दिल में सालों से हलचल मचाते कुछ सवालों का जवाब मांग रहा हूँ। मैसफ ने भाई को जवाब दिया था। सैफी तुम महशम ने बोलना चाहा था। महशम बोलने दो, मैं सुनना चाहता हूँ। आखिर पता तो चले कि मेरी ज़ारा जैसी आंखों वाला मेरा ये नवासा अपने दिल में मज़ीद कौन कौन से सवाल छुपाए बैठा है। महशम के कुछ बोलने से पहले ही सरफराज साहब ने हाथ उठा के उसे खामोश करवा दिया था और ख़ुद महसफ को देखने लगे थे। महसफ का खूबसूरत चेहरा यूसुफ और ज़ारा की खूबसूरती का मिला जुला इम्तजाज था। उसके चेहरे की बनावट, नाक, होंठ और मजबूत जिसामत बिल्कुल यूसुफ जैसी थी, मगर बालों का रंग और उसके खूबरू चेहरे पर सजी ब्राउन आंखें हुबहू उनकी ज़ारा जैसी थी। वो कितने साल बाद अपने इस नवासे से मिल रहे थे जिसका नाम भी उन्होंने खुद ही रखा था। बचपन में उसे अपने नाना का सबसे ज़्यादा लाडला हुआ करता था। जब भी इब्राहिम वेला आता था उन्हीं की गोद में चढ़ा रहता था, मगर अब वो जवान होकर इस काबिल हो चुका था कि अपने नाना जान से सवाल जवाब करें। उन्हें कटहरे में खड़ा कर रहा था। भले ही उसकी आवाज़ नीचे थी और वो उनके सामने अपनी नज़रें भी झुकाए खड़ा था, मगर उसके लहजे में छुपी तल्खी सरफराज साहब समेत उसके सब भाई भी अच्छी तरह समझ रहे थे। आपने हमारे माँ बाप के बाद कभी हमें पलट कर हमारी खबर नहीं ली नाना जान। हमेशा अपनी छोटी बेटी, दामाद और नवासी को अपने सीने से लगाए रखा। हमने कभी शिकायत भी नहीं की, क्योंकि हमें हमारी माँ ने यही समझाया था कि तुम्हारी खाला घर में सबसे छोटी हैं। उन्हें नानी जान के बाद मामू और मम्मा के मुकाबले में आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जब डैड के बाद मामा भी हमें छोड़ के चली गई, हमारे पास रिश्तों के नाम पे कुछ भी नहीं बचा। तो हमने खुद ही उन कड़े वक्त में एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे का सहारा बने। जिस वक्त माँ बाप के बाद हमें किसी अपने और बड़े के साथ की अशद ज़रूरत थी, तब भी अपनों के नाम पर कोई नहीं था हमारे आसपास। आप भी नहीं नाना जान। मैसफ की आंखें अब भी उस वक्त को याद करके जैसे नम हो गई थी, जबकि इब्राहिम साहब का सर नवासी की बात सुनकर शर्मिंदगी से झुक गया था। बाबा कसम उठाएं अपने उस रब की कि मेरी ज़िंदगी के बाद भी आप ना तो मेरे चौखट पर आएंगे और ना ही मेरी औलाद को अपना समझ कर उनमें से किसी से कोई हमदर्दी जताएंगे। वास्ता है आपको अल्लाह और उसके रसूल का। भूल जाए कि ज़ारा नाम की आपकी कोई बेटी भी थी। अगर आपने ऐसा ना किया तो याद रखिएगा आप सचमुच मेरी मौत के ज़िम्मेदार होंगे। मेरे जीते जी आप मेरी शक्ल नहीं देखेंगे और मेरी मौत के बाद भी मुझे रोने मत आइएगा, वरना रोज़े क़यामत में आपसे उसका जवाब तलब करूँगी। उनके कानों में अपनी ही बेटी की आवाज़ गूंजी थी और उनकी पूरी आंखें नम हो गई थी। इतने साल बाद अपनों की दूरी और लाताल्लुकी का अज़ाब सहने के बाद जब हम अकेले जीने के आदी हो गए, तो एक दिन अचानक जज़ा भाभी हमारे घर चली आई। और ये उसी एंडरसन ख़ानदान का खून था जिसने आपकी नवासी और उनके बेटे के किए का बदला नहीं लिया। उन्हें मेरे भाई की आला ज़रफ़ी कह लें या फिर उनकी शदीद मोहब्बत कि आपका मान रखते हुए आपके एक बार कहने पर ही उन्होंने आपकी नवासी को बखुशी अपना लिया। जज़ा भाभी को इस घर में पनाह दी, जबकि उस वक्त होना तो ये चाहिए था कि अपने बाप की बेइज्जती करने वाले और हमें आप सबसे दूर करने की जिम्मेदार आपके दूसरे दामाद की बेटी को मेरे भाई कबूल ही नहीं करते, बल्कि खुदा के मुतालबे से पहले ही उन लोगों के मुंह पर तलाक के पेपर मार देते। तब आपको पता चलता कि गिरावट किसे कहते हैं। मिस्टर वलीद फारूकी की बेटी को जब बिना किसी वजह से ठुकराया जाता, तब आपको अंदाज़ा होता कि ठुकराए जाने का अजाब कैसा होता है। जिस तरह आपने हमारी माँ से कता ताल्लुक़ करके हमें ठुकरा दिया था। मैसफ की बात ने सरफराज साहब समेत महशम के दिल को सख्त धचका पहुंचाया था। मैसफ बकवास बंद करो, बहुत बोल चुके हो तुम। खबरदार जो मज़ीद कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महशम अपनी जगह से उठकर अब मैसफ के सामने जाके खड़ा हुआ था। इस तलाक वाली बात पर उसने गुस्से से छोटे भाई को घूरा था। महमूद अब महशम के पास से उठकर महमिश के कंधे से सर टिका के खड़ा हो गया था। महमिश ने भी उसे अपने एक बाजू के हिसार में ले लिया था। नहीं भाई, मैं आज चुप नहीं रहूँगा। मेरे डैड के इतने सालों की रियाजत को आज नाना जान ने हमारे ख़ानदान की बदकारियों का ताना दे के मिट्टी में मिला दिया है। महसफ ने बड़े भाई की आंखों में देख कर कतियत से कहा था। महसफ ने आज पहली बार अपने बड़े भाई की बात मानने से इनकार कर दिया था, जबकि उसकी आंखों में छुपी हठधर्मी और ज़िद देखकर महशम हैरान रह गया था। उसे कब देखा था अपने इतने खामोश तबा भाई का ऐसा हठधर्म अंदाज। महसफ
حیران کھڑا میشم کو دیکھتے ہوئے دوبارہ پلٹ کر نانا جان سے مخاطب ہوا تھا۔ نانا جان، میں مانتا ہوں بھابھی کے ساتھ بھائی نے غلط کیا۔ بھابھی کی ناراضگی بالکل بجا تھی، مگر انہوں نے یوں بنا کسی سے کہے گھر چھوڑ کر کیا ٹھیک کیا؟ کیا وہ ہمیں اپنے بھائی نہیں سمجھتی تھی؟ ایک بار گھر چھوڑنے سے پہلے ہمیں تو بتایا ہوتا۔ ہم خود بھائی سے ان کی زیادتی کے لیے سوال کرتے، انہیں ان کے گناہ کا احساس دلاتے۔ ہمارا رب جانتا ہے کہ بھابھی جب سے اس گھر آئی ہیں ہم نے بخوشی اپنایا۔ اگر بھائی کو ڈیڈ کی جگہ سمجھا تو بھابھی کو بھی ماما سے کم نہیں جانا۔ انہیں ویسے ہی عزت، مان اور مرتبہ دیا جو ماما ڈیڈ کی بہو کو ملنا چاہیے تھا۔ سر آنکھوں پر بٹھایا۔ بھائی نے جب بھی غصے میں ان کے ساتھ کچھ بھی غلط کیا تو بدلے میں ہم نے ہمیشہ اپنے بھائی کے خلاف جا کر بھابھی کا ہی ساتھ دیا ہے، کبھی بھابھی سے کوئی غلط بات نہیں کی۔ پھر بھی بھائی کے ساتھ بھابھی ہم سے بھی بدگمان ہو کر ایک گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ محمود کو، جب سے وہ گئی ہے اس نے ایک پل سکون کا نہیں گزارا۔ ماما کی طرح انہیں یاد کر کے روتا رہتا ہے۔ مہران ہم سب کا اپنی ماں جیسی بھابھی، بہن جیسی کزن کے بنا کھانا پینا حرام ہو گیا ہے۔ ہم سب ان کے لیے سخت فکر مند ہیں کہ نہ جانے وہ اکیلی کہاں ہوں گی، کس حال میں ہوں گی، مگر بھابھی نے کسی کے بارے میں نہیں سوچا، خاموشی سے گھر سے چلی گئی۔ بھائی نے انہیں گھر سے نہیں نکالا، پھر بھی ایک ہفتے سے اپنی سدھ بدھ بلائے انہیں دیوانوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں نانا جان۔ انہیں اپنے کھانے پینے سے لے کے حال حلیے تک کا ہوش نہیں رہا۔ آپ کہتے ہیں کہ اینڈرسن خاندان کے آزاد اور بے حس سوچ والے خون کو شادی اور اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو 14 سال تک میرے بھائی اس رشتے کو جوڑ کر نہیں رکھتے۔ آپ کہتے ہیں کہ جزا بھابھی کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے، آپ ان کی دوسری شادی کر دیں گے، تو غور سے دیکھیں میرے بھائی کو کس چیز کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے ان میں نانا جان؟ بتائیں۔ کیا انہیں لڑکیوں کی کمی ہے؟ اتنے غیر معمولی خوبصورت شخص کو ایک سے بڑھ کے ایک خوبصورت طرح دار لڑکی چٹکی بجاتے پہلے ہی مل جاتی ہے، اور ابھی مل جائے گی۔ ہزاروں کو تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنا دل ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے بھائی کے آگے پیچھے گھومتے پھرتے ہوئے، مگر انہوں نے کبھی نظر اٹھا کے کسی کو نہیں دیکھا، خود کو ہمیشہ اس رشتے کا پابند رکھا جو ہمارے ماں باپ نے جوڑا تھا۔ 14 سال کا عرصہ درمیان میں تھا نانا جان۔ 14 سال بھائی نے جزا بھابھی کو نہیں دیکھا تھا، مگر پھر بھی ان کو بنا دیکھے ان سے معلومانہ محبت کی، خود کو ان کی امانت سمجھا۔ نہیں نانا جان، آپ نے غلط کہا۔ آپ کو ہمارے بھائی اور ہمارے خاندان کو آزاد خیال اور گرا ہوا کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بے شک ہماری نسل ایک غیر مسلم خاندان سے جڑی ہوئی ہے، مگر ہماری رگوں میں یوسف ابراہیم جیسے دیندار اور حافظ قرآن شخص کا خون دوڑ رہا ہے۔ سارا ابراہیم جیسی پاک باز اور نیک عورت کی گود میں ہم نے پرورش پائی ہے۔ آج ہمارے بھائی کو ہمارے خاندان کا دانا دینے سے پہلے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ میں صرف اپنی بات پوری کر کے خاموش ہو گیا تھا، جبکہ سرفراز صاحب جو شرمندہ سے فرش پر نگرانی جمائے بیٹھے تھے، میں صرف کی بات پوری ہوتے انہوں نے سر اٹھا کر ایک کے بعد ایک اپنے سب نواسوں کو دیکھا تھا۔ تمہاری ایک ایک بات درست ہے میرے بچے، تم سب میں یوسف کی اولاد ہو، جسے میں نے اپنا بیٹا بنایا تھا اور اسے اپنا نام دیا تھا۔ مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں غصے میں بھی تمہیں تمہارے خون کا، تمہارے خاندان کی بدکاریوں کا تانا دوں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، غصے میں ہوش و حواس کھو بیٹھا، بوڑھا ہو گیا ہوں نا، بات کرنے سے پہلے اسے تولنا بھول جاتا ہوں، مگر تم واقعی حق رکھتے ہو مجھ سے اپنے اندر پلتے ہر سوال کا جواب طلب کرنے کا۔ لیکن مجھ سے بدگمان مت ہونا میری جان، یہ میرا اللہ جانتا ہے کہ مجھے اپنی زارا اور اس کی اولاد سے کتنی محبت ہے۔ میں سال سے تمہیں کیوں بھلائے ہوئے ہوں، اس کا جواب تمہاری ماں زندہ ہوتی تو تمہیں بہتر طور پہ دے سکتی تھی، کیونکہ اس نے مجھے مجبور کیا تھا تم سے دوری اختیار کرنے کے لیے۔ اسے یقین تھا کہ اپنی اولاد پر کہ تم سب اس کے بچے ہو اور کسی بھی طرح کے حالات میں خود کو سنبھالنے کا حوصلہ رکھتے ہو۔ اس نے مجھے قسم دی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو خود اپنے ہاتھ تو خود کو مار ڈالے گی، اور اس کے مرنے کے بعد بھی اگر میں اپنی بات سے نہ پھرا تو وہ حشر میں بھی اسی قسم کا سوال کرے گی جو اس نے مجھے دی تھی۔ میں نے اپنی اولاد میں فرق نہیں کیا میرے بچے، بس میری اولاد نے مجھے مجبور کر دیا۔ اس سے زیادہ میری بے بسی کی انتہا کیا ہوگی
کہ میں وہ نامراد اور بدنصیب باپ ہوں جس کے 3 بچے اس کی آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ بیٹیوں کے معاملے میں تو میں اور بھی بدبخت ثابت ہوا۔ اپنی بیٹیوں کے آخری دیدار سے بھی محروم رہا میرے بچے۔ خدا کسی باپ پر ایسا وقت نہ لائے۔ وہ شدید بے بس و غمگین لہجے میں بولے تھے۔ ان کی بات سن کر وہ سارے بھائی بھی شوق سے انداز میں کھڑے رہ گئے تھے۔ مہمش اور محشم نے آگے بڑھ کر نانا جان کو گلے لگایا تھا۔ مت روئے نانا جان، یہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ محسوف معافی مانگو نانا جان سے۔ کیا کہا میں نے؟ معافی مانگو؟ مہمش نے غصے سے بھائی کو کہا تھا۔ مجھے معاف کر دے نانا جان، میں نے آپ کا دل دکھایا۔ اب محسوف نانا کے قدموں میں محشم کی طرح ہی آ کے بیٹھ گیا تھا۔ نہیں میری جان، تم معافی مت مانگو۔ تم نے جو کہا ٹھیک کہا۔ تمہاری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ اٹھو یہاں سے۔ تم جانتے ہو میں نے ہی تمہارا نام رکھا تھا۔ تم جب چھوٹے تھے تو ماں باپ سے زیادہ میرے قریب تھے۔ تمہیں گود میں لے کر گھومتا پھرتا تھا میں، مگر اب تم ماشاءاللہ اتنے بڑے ہو چکے ہو، تمہاری آنکھیں بالکل میری زہرا جیسی ہیں۔ سرفراز صاحب نم آنکھوں کے ساتھ دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولے تھے۔ میں صرف ان کی بات سن کر خود بھی مسکرا دیا تھا۔ میں سالوں بعد یہاں اپنی بیٹی کی دی ہوئی قسم توڑ کر آیا ہوں، اس لیے کیونکہ میں 2 بیٹیوں کا غم دیکھ چکا ہوں۔ اب اپنی بیٹی کی اولاد کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تم سب مرد ہو، اپنا خیال رکھ سکتے ہو میرے بچوں، مگر جزا لڑکی ہے۔ اس کے ماں باپ کے بعد میں نے اسے دنیا کے شر سے بچانے کے لیے اپنے پروں میں چھپا کر رکھا تھا، مگر جب میں اس کی حفاظت مزید نہیں کر سکا تو میں نے اس کی ذمہ داری محشم کو سونپ دی تھی۔ لیکن آج ایک بار پھر وہ غیر محفوظ ہے۔ محشم وہ کہاں چلی گئی؟ آخر کہاں ہے میری جزا؟ نانا جان نے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرتے ہوئے محشم سے پوچھا تھا، اور یہیں پر آ کر محشم ابراہیم جیسا مضبوط اعصاب والا مالک شخص بالکل بے بس ہو کر اپنی درد سے بوجھل ہوتی آنکھوں کو بند کر چکا تھا۔ مجھے نہیں پتا نانا جان وہ کہاں گئی ہے۔ میں نے پورا ہفتہ مری کا چپا چھان لیا۔ لاہور، پنڈی، ہر جگہ انہیں ڈھونڈ چکا ہوں، مگر وہ نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے میرے کیے کی بہت بڑی سزا دی ہے نانا جان۔ یہ وہ زخم ہے جو اب زندگی بھر کبھی نہیں بھرے گا، بلکہ اس طرح رستا رہے گا۔ دعا کریں کہ جزا جلد سے جلد مل جائے، ورنہ میرے پاس کچھ نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں۔ وہ دھیرے دھیرے بولتا ہوا سب کو وہیں چھوڑ کر اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ نانا جان کی دکھی نظریں اس کی پشت پر جم گئی تھی۔ وہ اچھے سے جانتے تھے کہ ان کا نواسہ کرب کی شدید انتہا پر ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی محبوب بیوی اس کی جزا ایک ہفتے سے آخر تھی کہاں۔ آج چھٹی کا دن تھا اور یوسف نے اپنے بیڈ روم میں اپنے بیٹوں کے ساتھ موجود تھا۔ محشم کو زارا ابھی نہلا کر روم میں لائی تھی اور تیار کر رہی تھی۔ محشم کے بعد باری ننھے مہمش کی تھی، جو اب سال بھر کا ہو چکا تھا اور باپ کے سینے پر اوندھے منہ لیٹا تھا۔ اس کا تیسرا بیٹا بھی باپ کے پاس ہی لیٹا ہوا تھا، انگڑائیاں لے رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے تھے اور سلو موشن میں اپنے دونوں ہاتھ چلا رہا تھا۔ مہمش باپ کے سینے پر الٹے لیٹا مسلسل خود سے چھوٹے بھائی کے منہ میں اپنے ہاتھوں میں تھپا چھوٹا سا ٹیڈی بیئر ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زارا، میرے خاندان میں ٹرپلٹ بچوں کا سلسلہ پشتوں سے چلا آ رہا ہے۔ میرے ڈیڈ ٹرپلٹس تھے، پھر میرے دادا بھی اپنے 2 بھائیوں کو لے کر آئے تھے۔ ماما بتاتی ہے کہ میرے دادا کے والد صاحب بھی ٹرپلٹس تھے، مگر مجھے نہیں لگتا میرے ڈیڈ تک آ کر یہ سلسلہ رک گیا ہے۔ دیکھیں نا، میرے یہ 3 شہزادے ایک ساتھ آنے کے بجائے الگ الگ وقتوں پر اس دنیا میں آئے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں پہلی بار میں ہی 3 بچے ایک ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں مزید بچوں کا بھی کوئی سلسلہ نہیں ہو سکتا، تو مجھ تک آنے سے پہلے ہی میرے خاندان کی وراثت ختم ہو گئی ہے۔ یوسف اپنے پاس بیٹھی زارا سے بول رہا تھا۔ وہ محشم کو کپڑے پہنانے کے بعد اب سویٹر پہنا رہی تھی۔ سردیاں شروع ہو گئی تھیں اور لاہور میں اس وقت شدید ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ ہاں تو یہ خدائی کام ہے، ان میں کسی انسان کا کیا دخل؟ اب یہ ضروری تو نہیں ہے کہ تمہارے ڈیڈ سمیت اگر تمہارے دادا پر دادا توڑواں تھے تو تمہارے بھی 3 بچے ایک ساتھ پیدا ہوں۔ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کسی جوڑے کے ہاں کئی بار جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، مگر ان کی اولادوں میں کسی کے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ زارا نے شوہر کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔
وہ میشم کے بال ڈرائی کرنے کے بعد اب اس کے سرخ پڑتے گالوں پر کریم لگا رہی تھی۔ آپ کو یاد ہے نور کے گھر پہ جب ہم دونوں ملے تھے تو اس نے آپ کو میری فیملی ہسٹری کے بارے میں بتایا تھا، ساتھ ہی اس نے یہ پریڈکٹ بھی کیا تھا کہ آپ یہاں بھی ٹرپلٹ ضرور ہوں گے۔ ہو سکتا ہے نیکسٹ ٹائم بھی مجھے اللہ نواز ہی دے۔ یوسف نے اپنے پاس بیٹھے میشم کے گالوں پر زور سے پیار کرتے ہوئے شرارت سے بیوی کو دیکھا تھا، جو اس کی بات سن کر فوراً تپ گئی تھی اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر مہمش کے کپڑے نکالنے دیوار گرد الماری کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سوچنا بھی مت، اس تیسرے کے وقت یاد ہے مجھے دن میں تارے نظر آ گئے تھے۔ خبردار جو اب تم نے مزید کسی کا نام بھی لیا تو ان تین کو ہی تم ٹرپلٹ سمجھ لو۔ یہ اتنے چھوٹے ہیں کہ میں سارا دن انہی کے ساتھ گھن چکر بن کر رہ جاتی ہوں۔ میں مزید ایک کو نہیں سنبھال سکتی۔ تم ٹرپلٹ کی خواہش مند ہو، اگر تمہیں زیادہ طلبہ بچوں کا ارمان ہے تو تم دوسری شادی کر لو۔ زارا نے مہمش کے کپڑے الماری سے نکال کر بیڈ پہ پھینکے اور یوسف کو گھورتے ہوئے سختی سے منع کر دیا تھا۔ یوسف کا منہ اس کی بات سن کر لٹک ہی گیا تھا۔ زارا، آپ کو میں اس قسم کا لگتا ہوں کہ مزید بچوں کے لیے دوسری شادی کر لوں؟ کیا میرے پاس بچے نہیں ہیں جو دوسری شادی کروں گا؟ آپ نے یہ بات کہہ کے میرا دل توڑ دیا ہے، یوسف نے اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ زارا نے اس کے ڈراموں پر دھیان دیے بنا اس کے پاس بیٹھے مہمش کو اٹھا لیا تھا۔ بیوی کی طرف سے کوئی لفٹ نہ پا کر یوسف کا بنا ہوا منہ دوبارہ سیدھا ہو گیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ زارا جب بھڑکی ہوتی ہے تو اسے ذرا لفٹ نہیں کرواتی تھی۔ اس نے مایوسی سے زارا کو دیکھتے ہوئے ایک نظر اس ننھے سے تیسرے شہزادے پر بھی ڈالی تھی، جو بلیو کلر کمبل میں اس قدر بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ ننھا میشم چھوٹے بھائی پر جھک کر اس کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ یوسف دونوں بیٹوں کو دیکھ کر دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔ اچھا زارا، آپ دو بار یعنی مہمش کے وقت سے ہی صرف لڑکیوں کے نام سوچتی آ رہی ہیں، مگر دو چار لڑکوں کے نام بھی یاد کر لینا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے اردو نام نہیں آتے۔ اب میرا بیٹا 2 ہفتے کا ہو چکا ہے مگر ابھی تک بے نام ہے۔ یوسف نے مہمش کے کپڑے اتارتی زارا سے کہا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے، تمہارا بیٹا نام والا ہو بھی گیا تو کون سا تمہیں اس کا نام سمجھ میں آ جانا ہے۔ آسان سے آسان نام کا بھی تم ستیاناش مار دیتے ہو۔ ویسے بابا نے مجھے ایک نام بتایا تو ہے، میں نے آمنہ پھپھو اور پھپھا جان سے بھی پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ نام رکھ لو، پرفیکٹ ہے۔ زارا نے کنکھیوں سے بیڈ پہ بیٹھے یوسف کو دیکھا تھا۔ اس کے بالکل برابر میں ننھا سا 2 ہفتے کا اس کا نامولود بیٹا لیٹا ہوا تھا، مگر یوسف کا دھیان اس کے بجائے میشم پر ہی تھا، جسے وہ سائڈ ٹیبل پہ رکھے کوکیز کی جار میں سے کوکیز نکال کے دے رہا تھا۔ زارا ان دونوں باپ بیٹے کے پاس مہمش کو بیٹھا دیکھ کر باتھ روم میں رکھے چھوٹے سے بیبی ٹب میں گرم پانی وغیرہ بھرنے چلی گئی تھی۔ یوسف نے کوکی کا چھوٹا سا ٹکڑا مہمش کے ہاتھ میں بھی تھما دیا تھا اور خود میشم سے باتیں کرنے لگا تھا۔ ڈیڈ، مہمش بیبی کو کوکی کھلا رہا ہے۔ میشم کی نظر جیسے ہی مہمش پر پڑی، اس نے چیخ کر باپ کو بتایا تھا۔ یوسف نے جھٹ بیٹے کے ہاتھ سے کوکی چھین لیا تھا، جبکہ مہمش نے بڑے بھائی اور باپ کی اس اچانک مداخلت پر سخت برا سا منہ بنا کر دونوں کو دیکھا تھا۔ ڈیڈ، مہمش مجھے گھور رہا ہے، اس کو پیچھے کریں ورنہ غصے میں بائٹ کرنے لگتا ہے، میشم نے ہونٹ لٹکا کر کہا تھا اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی کے منہ پر لگا کوکی کا چورا اپنے ننھے ہاتھوں سے صاف کرنے لگا تھا۔ تبھی مہمش ذرا سا آگے اپنے ٹارگٹ یعنی چھوٹے بھائی کی طرف بڑھا ہی تھا کہ بیچ ہی راستے میں یوسف نے اپنا ہاتھ آگے کر کے اس کو روک لیا تھا۔ ارے کہاں جا رہے ہو یار میرے چھوٹے شہزادے، بیبی ابھی بہت چھوٹا ہے، تمہاری طرح اس کے منہ کی مشین اتنی تیز نہیں ہے کہ ہر چیز اندر لے جاتے ہی پس جائے، پھر چاہے وہ باپ کی انگلیاں ہی کیوں نہ ہو، ہے نا میرے شرارتی حامی۔ ارے چھوڑو، ہائے ظالم پھر کاٹ لیا۔ ذرا یہ آپ کا بیٹا کون سے خرگوش سے ٹریننگ لے رہا ہے آج کل، دیکھے دانت اس کے کتنے تیز ہو گئے ہیں۔ یوسف نے باتھ روم سے باہر آتی زارا سے پوچھا تھا۔ اس نے مہمش کو روکنے کے لیے اپنے دائیں ہاتھ آگے کیا تھا اور اسی کی 2 انگلیوں کو مہمش نے ہدف سمجھ کر نشانہ لگا دیا تھا۔ یوسف کی سفید انگلیوں پر مہمش کے ننھے دانتوں کے سرخ نشان پڑ گئے تھے۔ مجھ سے کچھ مت کہو، اس کی چہیتی خالہ اور اس کے بھائی کو پکڑو، دونوں نے میرے بیٹے کو انسان کے بجائے کسی گلہری کا بچہ سمجھ لیا ہے۔ اس کے منہ میں انگلیاں ڈال ڈال کر اسے کٹکھنا بنا دیا ہے، جب موقع ملتا ہے ایسے حملہ کر دیتا ہے۔ زارا نے ننھے مہمش کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ماں کے خطرناک تیور سمجھ کر دیکھ کر منہ بسوڑنے لگا تھا۔ اب پلیز اس کی خالہ اور چچا کی وجہ سے میرے بیٹے کو تو آنکھیں مت دکھا کر ڈرائیں نا، لائیں اسے مجھے دے، میں خود اسے اپنے شیر کو نہلاؤں گا۔ یوسف نے زارا سے مہمش کو لے لیا تھا، جس پر زارا نے گھور کر یوسف کو دیکھا تھا۔ تم بس اپنے انہی 2 بچوں پر فدا رہا کرو،
بلا کے لاپرواہ، بے نیاز اور بے حس شخص ہو تم یوسف۔ تم مہوش کے وقت تو ایسے نہیں تھے، مگر اس کے بعد سے یہی کر رہے ہو۔ مہوش کی پیدائش پر بھی میرے بار بار ٹوکنے پر تم نے مہوش کو پیار کرنا شروع کیا تھا، اور اب تم میرے اس تیسرے کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھے ہوئے ہو۔ میں نا اب تمہیں کچھ کہوں گی ہی نہیں، لیکن یاد رکھنا تم میرے جس بیٹے کو یوں نظر انداز کرے ہو نا، وہ بھی ان دونوں کی طرح تمہارا ہی بیٹا ہے۔ میں اسے جب تمہارے پاس لٹا کر گئی تھی تو وہ سو رہا تھا، مگر دیکھو اب کب سے جاگا ہوا ہے اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، چاروں طرف دیکھ بھی رہا ہے، مگر مجال ہے جو تم نے ایک نظر بھی اس کو اوپر ڈالی ہو، اسے پیار کیا ہو، گود تک میں نہیں لیا، صرف اس لیے نا کہ تم سے زیادہ مجھ میں سے ملتا ہے اور تمہارے دونوں بیٹے بالکل تم جیسے ہیں، اس لیے تم اس تیسرے کو پیار ہی نہیں کرتے ہو۔ ہٹو، میرے بیٹے کو مجھے لینے دو اور تم اپنی شکل والے ان دو بیٹوں کے ساتھ رہو، میں جا رہی ہوں اس تیسرے کو لے کر۔ زارا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے مصنوعی خفگی سے منہ بناتے ہوئے یوسف کو بے نکت سنا ڈالی تھی، ساتھ ہی اپنے منہ میں اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر بے تابی سے چوستے ہوئے اپنے تیسرے بیٹے کو گود میں لے کر باہر جانے لگی تھی، جبکہ حق دک سا بیٹھا یوسف اس کی باتیں سن کر حیران ہو رہا تھا۔ سارا کو روم سے باہر جاتے دیکھ کر ہڑبڑا کے ہوش میں آیا تھا اور مہوش کو بستر پر بٹھا کر بیوی کے پیچھے لپکا تھا۔ زارا پلیز، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو کیوں ہر بار میرے بچوں کے لیے میری محبت کو اپنے نظریے سے جانچنے لگتی ہیں، اور یہ بھی شکل والا نیا نکتہ کیوں اٹھایا ہے آپ نے اس بار؟ میرے ساتھ آپ کے بھی بچے ہیں، پھر یہ اگر آپ سے بھی ملیں گے تو مجھے کیوں برا لگنے لگے گا؟ بچے اگر ماں باپ سے نہیں ملیں گے تو پھر کس سے ملیں گے؟ کوئی بھی بچہ یا تو ماں کی شکل کا ہوتا ہے یا باپ کی، یا پھر بہن بھائی کی، اور کس بچے کا چہرہ ماں جیسا ہوگا، کسی کا چہرہ یا کسی کا باپ جیسا ہوگا، یہ طے کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ ہمارا نہیں، اس کا کام ہے جو سب سے بڑا مصور ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اپنے بچے سے محبت اس لیے نہیں کرتا کہ یہ آپ سے ملتا ہے؟ ذرا آپ کے اس چہرے سے یوسف نے عشق کیا ہے، یہ بات آپ جانتی ہیں، اور میری اولاد اگر آپ سے ملتی ہے تو میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہوگی کہ جس کی صورت کو میں لمحہ لہانا چاہتا ہوں وہ میری اولاد کی صورت میں ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہے۔ پلیز زارا، میرے بچوں سے میری محبت کا اس انداز میں موازنہ مت کیا کریں۔ ماں باپ کے لیے سب سے پہلا دوسرا تیسرا ہر بچہ یکساں اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ان کی محبت بچوں کی بڑھتی تعداد کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ابھی بہت چھوٹا ہے، اتنے چھوٹے بچے کو میں سنبھال نہیں سکتا، یہ بھی اتنا سافٹ ہے، میرے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ میشو اور حامی کو بھی کبھی میں اس ڈر سے اتنی عمر میں گود میں نہیں لیا تھا، یہ بھی ابھی تھوڑے بڑے ہو جائے 2-3 مہینے کا تو میں بآسانی سے لے لیا کروں گا۔ یوسف نے زارا کے پھولے ہوئے منہ کو دیکھ کے نرمی سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، اور اس کی گود میں موجود اپنے بیٹے کو اس سے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ رہنے دو، جھوٹی ہمدردی مت دکھاؤ، میں سب جانتی ہوں، رہو تم اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ، خبردار جو میں باہر آئے تو میں تم سے بالکل بات نہیں کروں گی۔ زارا نے حیران کھڑی یوسف کو دیکھ کے نفی میں سر ہلایا تھا اور منہ بنا کر باہر نکل گئی تھی، مگر اس کے ہونٹوں پر مچلتی مسکراہٹ روم سے باہر آتے ہی تیز ہنسی میں بدل گئی تھی۔ او میرے بچے، دیکھا تمہارے ڈیڈ کو میں کیسے دھمکا کر آئی ہوں؟ اب تم بھی اپنے بڑے دونوں بھائیوں کی طرح اپنے ڈیڈ کے پاس شفٹ ہونے والے ہو، انہیں بس ایک ڈوز دینے کی ضرورت پڑتی ہے اور پھر سیٹ ہو جاتے ہیں۔ اب آج سے میں آرام کروں گی، جب تک تمہارے ڈیڈ گھر پہ ہوں گے تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری ان کی ہوگی۔ زارا باہر ہال کے صوفے پہ بیٹھی اپنے چھوٹے سے بیٹے کو فیڈ کرواتے ہوئے اسے اپنی کارستانی شیئر کرنے لگی تھی۔ اسے پتا تھا کہ اس نے جو کچھ یوسف سے کہا ہے وہ یوسف کو حیران و پریشان اور بے چین و بے قرار کرنے کے لیے کافی تھا۔ مگر اس کی دی ہوئی دھمکی کا اثر تھا کہ لاکھ پریشان اور بے چین ہونے کے باوجود بھی یوسف خود باہر آنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اپنے شریف سے شوہر کا چہرہ یاد آتے ہی وہ ایک بار پھر زور سے کھلکھلا کے ہنس پڑی تھی۔ سنو لڑکی، کچھ پڑھی لکھی بھی ہو یا صرف غصہ کرنے کا ہی ہنر ہے تم میں؟ وہ برآمدے میں بچھے تخت پر اپنے گھٹنوں پہ سر ٹکائے بیٹھی تھی جب اسے شگفتہ بیگم کی آواز سنائی دی تھی، اور اس نے چونک کر سر اٹھاتے ہوئے انہیں دیکھا تھا۔ جی میں BSc کر رہی تھی، مگر اچانک ماما پاپا کے انتقال کی وجہ سے میری پڑھائی بیچ میں ہی ادھوری رہ گئی، جزا نے اپنے سامنے ہی تخت پہ بیٹھی شگفتہ بیگم سے کہا تھا۔ اچھا، تو وہ
تمہارا پولیس والا شوہر ہے، اس نے تمہیں پڑھایا نہیں آگے؟ وہ شاید اس وقت اپنے کام سے فری تھی، تبھی دن کے وقت اوپر گھر میں دکھائی دی تھی اور تفصیل سے جزا کا انٹرویو بھی لینے بیٹھ گئی تھی۔ نہیں، میں نے ان سے کہا ہی نہیں۔ یہاں مری آنے کے بعد مجھے وقت ہی نہیں ملتا تھا، گھر کے کاموں میں سارا وقت نکل جاتا تھا۔ میرے شوہر سمیت کے 6 بھائی ہیں، گھر میں کسی عورت کی غیر موجودگی کی وجہ سے سب کاموں کی ذمہ داری مجھے پر تھی۔ جزا نے خالہ کی جانچتی نظروں سے نظر چراتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں؟ تمہارا شوہر تو پولیس میں اچھے عہدے پہ ہے، اس نے کوئی کام والی نہیں رکھی ہو تمہارے لیے؟ اب کی بار ان کے لہجے میں حیرت تھی اور جزا نے جواب دینے کے بجائے بس نفی میں سر ہلانے پہ اکتفا کیا تھا۔ کمال ہے بھئی، پاکستان پولیس کے اے ایس پی کے گھروں کا یہ حال ہے۔ پورے گھر کا کام اے ایس پی کے صاحب اپنی بیوی سے کرواتے تھے۔ حرکتوں سے تو خاصا ظالم لگ رہا ہے تمہارا شوہر۔ ویسے تمہیں آئے ہوئے 2 دن ہو گئے ہیں، مگر تم نے ابھی تک مجھے یہ نہیں بتایا کہ تم اپنے شوہر سے جھگڑا کیوں کیا تھا۔ شگفتہ پہ اعتراض کا نیا نکتہ اٹھایا تھا اور جزا یہاں آ کر بری طرح پھنس گئی تھی۔ وہ سامنے بیٹھی عورت کو اپنا اتنا پرسنل بات بتانا بھی نہیں چاہتی تھی اور انہیں ٹالنے کا بھی فی الحال کوئی بہانہ اسے سوچ نہیں رہا تھا۔ بولو بھی، کیا ہوا؟ کیوں چپ ہو؟ کیا مجھے نہیں بتانا چاہتی تم؟ شگفتہ نے جیسے اس کی سوچ پڑھ لی تھی۔ بس آنٹی، وہ بولنے ہی لگی تھی کہ شگفتہ نے فوراً ہاتھ اٹھا کے اسے بولنے سے روک دیا تھا۔ مجھے تم خالہ کہہ سکتی ہو، یہ آنٹی وانٹی غیر و وقت جیسا لگتا ہے۔ انہوں نے منہ بناتے ہوئے جزا کو فوراً ٹوک دیا تھا، جبکہ جزا اپنے سامنے بیٹھی سلجھی ہوئی پہیلی جیسی عورت کو حیرت سے دیکھنے لگی تھی، جو پل میں تولا پل میں ماشا کے مصداق بار بار رنگ بدل دیتی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ تمہارا کزن کہہ رہا تھا کہ ابھی 2-4 ماہ ہی ہوئے ہیں تمہیں شوہر کے پاس آئے ہوئے۔ انہوں نے اب جزا کو بغور دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جی، اس نے ایک بار پھر مختصراً جواب دیا تھا۔ تو پھر کوئی بچے کا سلسلہ نہیں بنا؟ شادی کے بعد لڑکی کے قدم سسرال میں بچے کے بعد ہی جمتے ہیں، ورنہ بنا بچے کے لڑکی کی زندگی کسی کٹی پتنگ کی جیسی ادھر سے ادھر ڈولتی رہتی ہے۔ شوہر بھی بچے کے بعد ہی ذرا قابو میں آتا ہے، بیوی کی قدر کرتا ہے، اور یاد رکھو، اولاد میاں بیوی کے بیچ بیڑی کا کام کرتی ہے۔ آج جو تم اپنے بڑے شوق سے اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر نکل آئی ہو نا، اگر تمہارے ساتھ بچے کا سلسلہ ہوتا تو کبھی اتنے بڑا قدم اٹھانے کا سوچتی بھی نہیں۔ شگفتہ بیگم کے کہنے پر جزا خاموشی سے اپنا سر جھکا گئی تھی۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ شوہر کا گھر چھوڑنے کی اصل وجہ ہی ان کا بچہ تھا۔ کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو؟ بتاؤ، ابھی کوئی بچے کا سلسلہ نہیں بنا؟ شگفتہ بیگم نے دوبارہ سے پوچھا تھا اور جزا نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا تھا۔ جی خالہ، وہ اپنی زندگی میں کبھی اتنی کنفیوز نہیں ہوئی تھی جتنا اس وقت اپنے سامنے بیٹھی عورت کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ بولو نا، کیا بکری کی طرح میں کر رہی ہو؟ انہوں نے جزا کو گھورتے ہوئے خوب لتاڑا تھا۔ میں پریگننٹ ہوں خالہ، جزا نے بالآخر انہیں بتانے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، کیونکہ اگر وہ ان سے چھپا بھی لیتی تو کچھ دن بعد سچ خود بخود آشکار ہو ہی جاتا، اس لیے اس نے جھجکتے ہوئے انہیں سچ بتا دیا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر شگفتہ اپنی جگہ سے ہل پڑی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو تم حاملہ ہو؟ اس حالت میں شوہر کا گھر چھوڑ کے نکل پڑی؟ تم جذباتی ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی بے وقوف لڑکی ہو۔ ارے اولاد کے لیے تو عورت سب سے بڑی قربانی دے دیتی ہے، سب کچھ برداشت کر جاتی ہے، اور تم نے اس حالت میں لڑ جھگڑ کر شوہر کا گھر چھوڑ دیا۔ تم نے اپنے بچے کا بھی نہیں سوچا؟ شگفتہ بیگم برہمی سے بولتے ہوئے تخت سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بچے کی خاطر ہی میں نے اپنے شوہر کا گھر چھوڑا ہے خالہ۔ اس بچے کے لیے میں نے اپنے شوہر کی محبت کو بھی قربان کر دیا ہے، کیونکہ خود میرا شوہر اپنی ہی اولاد کا دشمن بن بیٹھا تھا۔ جزا نے نم آنکھوں سے بولتے بولتے دھیرے دھیرے شگفتہ بیگم کو سب سچ بتانا شروع کر دیا تھا، جبکہ وہ حیرت سے منہ کھولے آنسو بہاتی جزا کی زبانی اس کے مری آنے کے بعد سے لے کر اب تک کے خواب نگر میں گزارے ہوئے دنوں کا حوال سن رہی تھی۔ السلام علیکم میرے پیارے نانا جان، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے نانا جان۔ میں نہیں جانتی کہ اس سب میں آپ کو بتا کر ٹھیک کر رہی ہوں یا غلط، یا خود کے لیے جو فیصلہ میں نے لیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط، اس کا بھی نہیں مجھے پتا، مگر میں نہایت شرمندگی کے ساتھ آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ کیے گئے عہد کو مزید نبھانے کے قابل نہیں رہی۔ ہاں نانا جان، میں محشم کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی، کیونکہ محشم وہ نہیں ہے جو انہیں آپ نے سمجھا تھا۔ آپ نے میرے متعلق محشم سے بہت غلط توقعات وابستہ کی ہوئی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ وہ محشم کا گھر میری واحد جائے پناہ ہے، مگر آج خود اس جائے پناہ میں میں اتنا غیر محفوظ تصور کر رہی ہوں جتنا یہاں آنے سے پہلے خود کو کر رہی تھی۔ بابا جب حیات تھے تو انہوں نے ماما کی بار ضد پر پریشان ہو کر ایک دن مجھے اپنے پاس بلا کر کہا تھا، جزا میری جان، تم سب وہ نہیں دیکھ رہے
جو میں دیکھ رہا ہوں۔ تم میری لاڈلی اکلوتی بیٹی ہو، میں نے تمہیں پریوں کی طرح پالا ہے، پھولوں کی طرح پروان چڑھایا ہے۔ تم میری زندگی ہو، تمہیں کوئی ہلکی سی ٹھیس بھی پہنچائے وہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یوسف بھائی کے بعد میشم اپنے گھر میں سب سے بڑا ہے۔ میں جانتا ہوں وہ اپنے بھائیوں سے بہت محبت کرتا ہے، اتنی زیادہ کہ وہ ان کے سامنے خود اپنی ذات کی بھی نفی کر دیتا ہے۔ یوسف بھائی اور زارا بھابھی اگر زندہ ہوتے تو ایک بار کو میں سوچ بھی لیتا، مگر اب ایک ایسے شخص کی زندگی میں تمہیں بھی کبھی بھی شامل ہونے نہیں دے سکتا جو تمہیں اپنے بھائیوں کی وجہ سے زندگی کے کسی بھی حصے میں نظر انداز کرے، اپنوں کے لیے تمہاری ذات کی بھی نفی کر دے۔ میں نے میشم کی آنکھوں میں جو چیز دیکھی ہے اس نے مجھے خدشات میں ڈال دیا ہے، مگر یہ چیز نہ تمہاری ماں سمجھنے کو تیار ہے اور نہ ہی بابا جان سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ میشم تمہیں اپنی زندگی میں وہ مقام کبھی نہیں دے سکے گا جو ایک شوہر کو اپنی بیوی کو دینا چاہیے۔ اس کی زندگی کی پہلی ترجیح ہمیشہ اس کے بھائی ہی رہیں گے۔ تم کبھی میشم کے لیے اہم نہیں رہو گی، اس لیے ابھی وقت ہے، سمجھ لو بیٹا کہ میشم تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ وقت نے بابا کی ایک ایک بات، ان کا خدشہ بالکل ٹھیک ثابت کر دیا نانا جان، مگر میں نادان تھی، نہیں سمجھ سکی۔ میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ میں غلط تھی، ماما بھی غلط تھی، آپ غلط تھے اور پاپا بالکل ٹھیک تھے۔ آج مجھے احساس ہو رہا ہے نانا جان کہ آپ نے غلط کیا، بالکل غلط کیا۔ آپ نے مجھے یہاں بھیج کر غلط کیا۔ یہاں آنے کے بعد میں نے میشم کو ویسا ہی پایا جیسا پاپا نے مجھے بتایا تھا۔ میں جس دن خواب نگر آئی تھی، میشم نے بری طرح میری تذلیل کی، مجھے گھر سے نکالنے کے در پہ ہو گئے، مگر پھر آپ کی وجہ سے انہوں نے مجھے مجبوراً یہاں رکنے کی اجازت دے دی، اور پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ آنی کے ساتھ کیے گئے سلوک کا مجھ سے بدلہ لیتے رہے۔ میں کچھ نہ کر کے بھی ان کی نظر میں گنہگار ٹھہری۔ انہوں نے قدم قدم پہ غصے کا نام لے کر میری تذلیل کی۔ وہ مجھے وہ ذلت لوٹاتے رہے جو ان کے ماں باپ کو میرے باپ نے دی تھی۔ یقین کریں میں نے اتنی تذلیل اپنی 19 سالہ زندگی میں کبھی نہیں سہی تھی جتنی میں نے یہاں آ کر اپنے شوہر کے ہاتھوں برداشت کی ہے۔ میں نے اپنے ساتھ کی ہر ایک زیادتی کو بہت صبر سے برداشت کیا اور کبھی آپ کو کچھ نہیں بتایا، کیونکہ یہاں میرے سپورٹ میں ان کے خود کے بھائی کھڑے ہو رہتے تھے۔ میرے 5 بھائی، مہمش بھائی، میسف بھائی، محمود، مہران اور محمر۔ میسف بھائی اور مہمش بھائی 2 بڑے بھائیوں کی طرح میرا بہت خیال رکھتے تھے، مجھ سے شفقت و محبت سے پیش آتے تھے۔ ان دونوں نے اگر مجھے چھوٹی بہن مانا تھا تو تینوں خرگوش میرے بہترین دوست تھے، وہ بھی میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہتے تھے اور میشم کے ہر زیادتی پر ان سے خفا ہو جاتے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا ہے کہ میشم جو مجھے سخت برا سمجھتے تھے اچانک مجھ پر مہربان ہو گئے، ان کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں مگر غصے میں بدسلوکی کر جاتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگ لی تھی، اس کے بعد ان کا رویہ یکسر بدل گیا تھا اور وہ مجھ سے شدید محبت کرنے لگے، اتنی محبت کہ میرا دامن کم پڑنے لگا، اور پھر ہماری شادی اور ولیمے کے بعد سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں خوش تھی، بہت خوش تھی، میشم کا ساتھ پا کر ہر وقت خدا کی شکر گزار رہنے لگی تھی۔ خواب نگر میں میری زندگی واقعی خوابوں جیسی گزرنے لگی تھی۔ تحفظ، عزت، مان، سب کچھ دیا مجھے میشم نے۔ یہ ان کی شخصیت کا وہ دوسرا روپ تھا جو ان کچھ مہینوں میں دیکھا تھا۔ میشم کے بعد اپنے سارے بھائیوں کے ساتھ میرا سارا دن ہنستے مسکراتے اور تینوں خرگوشوں کے ساتھ شرارتیں کرتے گزر رہا تھا۔ میسف بھائی اور مہمش بھائی کے لیے ہم نے بہت پیاری دلہنیں ڈھونڈ لی تھی، ان کی شادی فکس ہو گئی تھی۔ میں یہاں بہت خوش تھی، سب ٹھیک ہو گیا تھا، مگر اچانک میری زندگی میں ایک نیا طوفان اٹھ کھڑا ہوا کہ میں پھر سے میشم کے لیے اپنی رائے بدلنے پر مجبور ہو گئی، اور ایک بار پھر میں نے میشم کی شخصیت کا وہ روپ دیکھا، میشم کی شخصیت کا وہی دوسرا روپ جو پاپا دیکھ چکے تھے، وہی روپ جس سے وہ ڈرتے تھے، وہی روپ جو میں نے یہاں آنے کی شروعات دنوں میں دیکھا تھا، اور یہی میشم کی شخصیت کا اصل روپ تھا۔ پاپا کی بات سچ تھی نانا جان، اور مجھے یہ حقیقت پتہ چل چکی ہے، میشم کی زندگی میں واقعی میری کوئی اہمیت نہیں، ان کے لیے واقعی خود اپنی ذات اور اپنے بچوں کے سوا کوئی اہم نہیں ہے، ان کے بیچ وہ کسی کو برداشت نہیں کرنا چاہتے، چاہے وہ ان کے خود کی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں نانا جان، میشم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے مار ڈالوں، کیونکہ وہ اپنے بھائیوں کی موجودگی میں اپنے بچے کو اپنی زندگی میں نہیں چاہتے۔ انہوں نے مجھ سے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ میں اس جھنجھٹ کو ختم کر ڈالوں، اور اگر اپنی پوری ضد کرنے کے لیے میں اپنے بچے کو جنم دے بھی دیا نا، تو نہ وہ اسے مانیں گے اور نہ اس سے کوئی تعلق رکھیں گے، اور نہ ہی زندگی بھر اسے محبت دیں گے۔ میرا بچہ اپنے باپ کی توجہ، پیار اور شفقت کے لیے زندگی بھر ترستا رہے گا۔
یہ ناانصافی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ نے مجھے بار بار کروایا تھا کہ بیوی ہونے کے ناطے محشم پر اور اس کے گھر پر میرا پورا حق ہے، مگر محشم پر میرا کوئی حق نہیں ہے اور نہ یہ گھر میرا ہے۔ محشم کو اپنی زندگی میں نہ کسی بیوی کی ضرورت ہے اور نہ ہی اولاد کی۔ یہ گھر صرف محشم کا ہے جہاں اس کے غیر منصفانہ فیصلوں کا راج قائم ہے۔ ان کے غیر منصفانہ فیصلوں کی بھینٹ اب میری ذات چڑھنے جا رہی ہے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، اس لیے مجھے یہاں سے جانا پڑے گا۔ میں محشم کو اور ان کے گھر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں نانا جان، کیونکہ اب میرا محشم کے ساتھ رہنا ناممکن ہو چکا ہے۔ میں محشم کے اسی ظالمانہ فیصلے سے مجبور ہو کر اپنے بے گناہ بچے کا خون نہیں کر سکتی۔ ہاں، اتنا کر سکتی ہوں کہ اس گھر سے اور محشم کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں۔ مجھے معاف کر دے نانا جان، آپ کی ہدایت کے مطابق ہمیشہ حوصلے کا مظاہرہ کیا، لیکن اب میرا حوصلہ ٹوٹ چکا ہے۔ میں اس وقت گھر میں کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ لیٹر لکھ رہی ہوں۔ جب تک آپ کو یہ ملے گا تب تک میں آپ سب سے بہت دور جا چکی ہوں گی۔ جس طرح کچھ مہینے پہلے خاموشی سے میں محشم کے گھر اور اس کی زندگی میں آئی تھی، اسی طرح خاموشی سے ان کے گھر اور زندگی سے جا رہی ہوں۔ میں نہیں جانتی میں کہاں جاؤں گی، مگر اب یہاں نہیں رہنا۔ میں آپ کے پاس بھی نہیں آ سکتی، کیونکہ میں جانتی ہوں آپ بھی میری ذمہ داری اٹھانے سے قاصر ہیں۔ اس لیے ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا نانا جان۔ آپ کی بد نصیب نواسی جزا ولید۔ یہ الفاظ نہیں تھے، وہ تھپڑ تھے جو ان کی جزا نے لفظوں کی صورت محشم کے منہ پر مارے تھے۔ وہ کم سے کم کوئی 10ویں بار یہ الفاظ پڑھ رہا تھا جس میں لکھا لفظ سچا تھا، سوائے اس کے کہ وہ ایک دوہری شخصیت کا مالک تھا۔ خود کے اور اپنے بھائیوں کے سامنے جزا کو اپنی گھر اور زندگی میں کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اس کی زندگی میں جزا اتنی ہی اہم تھی جتنی اس کے بھائی تھے، مگر جزا اس کی شروعاتی ناروا سلوک کی وجہ سے اسے غلط سمجھتی آ رہی تھی۔ وہ اپنے ہی گھر میں خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگی تھی، اور یہ احساس اسے محشم نے ہی تو دیا تھا۔ وہی تو تھا جس نے برتری کے ضم میں اپنی جزا کو دکھ دیا تھا۔ جزا اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی، وہی غلط تھا۔ شروعات سے وہ جزا کے ساتھ زیادتیاں کرتا آیا تھا۔ بھائی، کھانا کھا لے، آپ کے انتظار میں ہم نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ محشم جزا کا لیٹر ہاتھ میں لیے نیچے فرش پر ہی بیٹھا تھا کہ تینوں خرگوشوں کے ساتھ مہمش اور محسب بھی کھانے کی ٹرے ہاتھوں میں لیے اندر چلے آئے تھے۔ بھائیوں کو دیکھ کر محشم نے وہ لیٹر طے کیا اور اپنی شرٹ کی پاکٹ میں رکھ لیا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے یار، تم لوگ کھا لیتے نا۔ اور نانا جان کہاں ہیں؟ انہوں نے نہیں کھانا کیا؟ محشم اپنی جگہ سے اٹھ کر سامنے رکھے صوفے پہ جا بیٹھا تھا، اور سارے بھائی بھی اس کے پاس ہی آ بیٹھے تھے۔ نانا جان کو کھانا کھلا دیا ہے بھائی، ہم نے انہیں محمود کو روم دے دیا ہے اور ان سے کہہ دیا ہے کہ آپ جب تک بھابھی واپس نہیں آتی تب تک وہ یہیں رہیں۔ محمود مہران کے پاس شفٹ ہو جائیں، محمش نے محشم کی پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ محشم نے محض اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ محمود میری جان، مجھے اگر دیر ہو جائے کرے تو تم کھا لیا کرو، تمہیں پتہ ہے کہ آج کل میں کتنا پریشان ہوں۔ محشم اپنی پلیٹ سے نوالا لے کے خود سے پہلے محمود کے منہ میں ڈالا تھا۔ اسی نے محشم کو ڈنر کے لیے کال کیا تھا۔ محشم جانتا تھا وہ بالکل اس کی جزا کی طرح بھوکا کچا تھا۔ آپ کے بنا کھانا اچھا نہیں لگتا بھائی ہمیں، دن میں بھی بس ہم دونوں ہی اکیلے ہوتے ہیں۔ یہ معمر تو کالج سے ہی نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے، پھر شام آپ کے اور محمش محسف آنے سے پہلے ہی اس کی واپسی ہوتی ہے۔ محمود نے جو اطلاع دی تھی وہ محشم کو چونکا گئی تھی۔ محمر، تم دن میں کہاں جاتے ہو؟ محشم نے سوالیہ انداز میں چھوٹے بھائی کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جب سے جزا گئی تھی محمر کو تو جیسے ایک چپ ہی لگ گئی تھی، اس کی شوخیاں اور شرارتیں بالکل ختم ہو گئی تھیں۔ کہیں نہیں بھائی، بس ایسے ہی گھر کی طرف نکل جاتا ہوں، کام کا جائزہ لینے۔ سردیوں تک انشاءاللہ سب کام مکمل ہو جائے گا۔ شادیوں تک انشاءاللہ سب کام مکمل ہو جائے گا، محمر نے مختصر سا جواب دیا تھا۔ کون سی شادیاں؟ بھابھی کی آمد تک کوئی شادی وادی نہیں ہوگی۔ جب تک وہ مل نہیں جاتی، کم سے کم میری شادی کو تو تم لوگ بھول جاؤ۔ یہ سنجیدہ سی آواز محسف کی تھی جو کھانا کھاتے وہ سب بھائی دوبارہ سے محسف کے انداز پر چونک گئے تھے۔ محشم بس خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر سب نے کھانا خاموشی سے کھایا تھا۔ کھانے کے بعد تینوں خرگوش برتن اٹھا کر کچن میں محشم کے لیے کافی بنانے چلے گئے تھے۔ آپ نے بھابھی سے ایسا کیوں کہا بھائی؟ آپ نے ہمیں جزا بھابھی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ آپ کی محبت اتنے خدشات کا شکار کیوں ہو گئی؟ آپ کو کیوں لگا کہ آپ کی اولاد کے سامنے آپ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر پائیں گے؟ ہم نے ڈیڈ کے بعد آپ کو ان کی جگہ سمجھا ہے، اور آپ نے ہمیں ڈیڈ جیسا پیار دیا ہے۔
اب آپ اتنے سال ڈیڈ کے زیر سایہ رہے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ڈیڈ نے کبھی بچوں کے بیچ تفریق نہیں کی، تو پھر آپ ایسا کیسے کر گئے؟ آپ کی اولاد ہمارا خون، ہمارے ہی دل کا ٹکڑا ہوگی بھائی۔ پھر آپ نے بھابھی سے ان کی زندگی کی یہ پہلی خوشی چھیننے کے بارے میں سوچا بھی کیسے؟ میشم صوفے کے پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے خاموشی سے بیٹھا تھا۔ جب ان کے سامنے بیٹھے میسف نے بھائی کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے سنجیدگی سے اسے پوچھا تھا۔ میشم نے چونک کر آنکھیں کھولی تھی اور گردن موڑ کر اپنے پاس بیٹھے میسف کو دیکھا تھا۔ اس کی دائیں طرف سنگل صوفے پہ بیٹھا مہمش بھی سوالیہ نظروں سے بھائی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ نے سب کرنے سے پہلے بھابھی کے دل کا بھی نہیں سوچا کہ اب حیثیت ایک شوہر کے آپ کو یہ سب کہنا چاہیے تھا؟ مہمش بھی بھائی کا چہرہ دیکھتے ہوئے دکھ سے بولا تھا۔ ہاں حامی میری جان، صحیح کہا تم نے، مجھے بحیثیت ایک شوہر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم نے بھی ٹھیک کہا ہے سیفی کہ میں ڈیڈ کے ساتھ رہا، انہوں نے کبھی اولاد کے بیچ میں تفریق نہیں کی، مگر میں نے اپنے بچے اور اپنے بڑے بچوں کے بیچ فرق کیا۔ مجھے تم سب کے سے کس جزا کے لیے بھی مجھے تم سب کے ساتھ جزا کے لیے بھی سوچنا چاہیے تھا، لیکن میں ڈر گیا تھا میری جان، میں ڈر گیا تھا کہ اپنی اولاد کے سامنے میرے اندر کا میشم ابراہیم بحیثیت ایک باپ کے یوسف ابراہیم پر سبقت نہ لے جائے، اپنی اولاد کے سامنے میشم یوسف کی اولاد کے ساتھ ناانصافی نہ کر جائے، اس لیے میں ڈر گیا تھا۔ اپنے ڈر کو میں نے بے رحمی اور صفاقی کی آڑ میں چھپا لیا تھا۔ میشم دونوں ہاتھوں کی انگوٹھوں سے اپنی جلتی آنکھیں مسلتے ہوئے بولا تھا۔ تینوں خرگوش بھی کافی بنا کر لے آئے تھے اور بھائیوں کے ساتھ ہی بیٹھ گئے تھے۔ ماما ڈیڈ جس وقت ہمیں چھوڑ کر گئے تھے، میں ان دونوں کے بعد بھی اس وقت گھر میں سب سے بڑا تھا۔ تم دونوں کے مقابلے میں ان دونوں کے بہت قریب تھا۔ ان کے جانے کا دکھ میرے لیے تم سب سے بڑا تھا، مگر تم پانچوں کے لیے میں نے اپنا دکھ اندر ہی کہیں اتار لیا۔ میں اندر سے بھلے ہی کتنا ٹوٹ کر بکھرا تھا، لیکن میں نے تمہیں ٹوٹنے نہیں دیا۔ مجھے اس وقت سہارے کی ضرورت تھی، مگر میں خود کو تم سب کا سہارا بنا لیا تھا۔ مام ڈیڈ کے بعد میں نے تم پانچوں کو ان کے حصے کا پیار دینے کی ہر ممکن کوشش کی، اور تمہارے لیے میں نے خود کو ڈیڈ کی جگہ سمجھتے ہوئے ہمیشہ یہی چاہا کہ تمہیں کبھی کسی چیز کی محرومی کا شکار نہ ہونے دوں، تمہارے ساتھ کبھی کوئی کمی زیادتی نہ کروں، تمہیں اپنی ذات سے کوئی تکلیف نہ ہونے دوں، تمہیں اتنا پیار کروں کہ تم لوگوں کو مام ڈیڈ کی غیر موجودگی محسوس نہ ہو، کبھی کسی دکھ کو تمہاری زندگی کا حصہ نہ بننے دوں۔ ہمیشہ یہی کوشش کی میں نے کہ زندگی کے کسی موڑ پر تم لوگوں کو میری کسی بھی بات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، کبھی تم مایوس ہو کر مام ڈیڈ کو یاد نہ کرنے لگو کہ آج مام ڈیڈ ہوتے تو تمہارے لیے وہ سب کرتے جو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں۔ میں اس معاملے میں اتنا جنونی ہو گیا کہ میں نے اپنے دن رات کو یوسف ابراہیم بنانے کی کوشش میں گزار دیے۔ میں تمہارے لیے یوسف بننا چاہتا تھا، لیکن بھول بیٹھا کہ میں یوسف ابراہیم نہیں ہوں، میں میشم ابراہیم ہوں۔ نانا جان بالکل ٹھیک کہتے ہیں، میری پہچان میشم ابراہیم کی تھی اور ہمیشہ میشم ہی رہے گی۔ میں چاہتے ہوئے بھی یوسف ابراہیم نہیں بن سکتا۔ میں تمہاری محبت میں اپنی ذات کو فراموش کر دیا اور اپنی ذات کے ساتھ جڑے اس واحد رشتے کو بھی جس کی محبت میرے جینے کی وجہ تھی۔ تم سب کے بعد جزا میری زندگی کی واحد خوشی ہے، مگر میں تم لوگوں کے ساتھ وفا نبھاتے ہوئے ان کے ساتھ بے وفائی کر بیٹھا۔ میں نے جزا کو خود سے دور کر دیا۔ مجھے رشتوں کو بیلنس کرنا نہیں آیا۔ میں نے اپنے بھائیوں کو اپنی زندگی سے زیادہ چاہا اور اپنی زندہ رہنے کی وجہ کو نظر انداز کر گیا۔ میں اپنے بچوں کی وجہ سے اپنی بیوی کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ میشم نے بھاپ اڑاتی کافی کے مگ پر نظر جماتے ہوئے کہا تھا۔ میسف نے دھیرے سے بھائی کا سر اپنے کندھے پہ رکھتے ہوئے انہیں تسلی دی تھی۔ میں انسان ہوں بچوں، ہمیشہ انسان رہوں گا، فرشتہ نہیں بن سکوں گا۔ بھول جاتا ہوں کہ لاکھ سب اچھا کرنے کی کوشش کر لوں، مگر آدم کی اولاد ہوں، خطاؤں کا پتلا ہوں۔ آدم کو بھی ان کی خطاؤں کے باعث جنت سے محروم کر دیا گیا تھا، مجھے بھی میری خطاؤں کی وجہ سے محبت کی جنت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ میں فرشتہ نہیں بن سکتا بچوں، میں نہیں بن سکتا تھا کیونکہ میں تو لاکھ کوششوں کے باوجود ڈھنگ کا انسان تک نہیں بن سکا۔ میں تہجد پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، میں دین کو جانتا ہوں، مگر بات جب عمل کی آتی ہے تو میں ڈگمگا جاتا ہوں۔ میں ایک کمزور عام انسان ہوں اور عام انسان ہی رہوں گا۔ میں فرشتہ نہیں بن سکتا، خطائیں کرتا جاتا ہوں اور پھر اللہ کے حضور معافیاں مانگتے جاتا ہوں، مگر کب تک؟ اس بار جو میں نے کیا ہے اس کے بعد اللہ بھی مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ اپنی ہر دعا اپنے رب کے سامنے میں نے اپنی زندگی جیسی لڑکی کو مانگا تھا، جب وہ مجھے عطا کر دی گئی تو میں نے اس کی قدر نہیں کی۔ اب مجھے اللہ سے اسے مانگتے ہوئے بھی حیا آ رہی ہے۔ کس منہ سے سامنا کروں اس رب کا؟ ماں کے ساتھ کیے وعدے کو نبھاتے ہوئے میں بیوی کے ساتھ کیے گئے ہر وعدے کو توڑتا چلا گیا۔ ماما ڈیڈ کے بعد میں بہت اکیلا پڑ گیا تھا، مجبور اور تنہا، اتنا زیادہ کہ اپنا درد کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔
پھر اللہ نے میرے لیے میری روح کا چین و سکون بنا کر جزا کو میری زندگی میں بھیج دیا، میری تنہائی کے ساتھی، میری رازدان، لیکن میں نے اس کی قدر نہیں کی۔ میں نے بہت غلط کیا، بہت برداشت کیا جزا نے، اور میں نے انہیں بہت تکلیف دی۔ اب وہ چلی گئی، مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ میں ایک بار پھر اکیلا اور بے بس ہو گیا ہوں۔ میرے بھائی اور بے بسی موت ہوتی ہے۔ اسی موت جیسی بے بسی کا سامنا میں روز کر رہا ہوں۔ میں سب کے کندھوں سے سر ٹکاتے بولتے بولتے نہ جانے کب اس کی آنکھیں بہنے لگی تھی۔ بہت مشکل تھا ان چاروں کے لیے اپنے بڑے بھائی کو یوں ٹوٹ کر بکھرتے اور تڑپتے دیکھنا۔ میشم کے ساتھ مہمش، میسف اور تینوں خرگوشوں کی آنکھیں بھی بھائی کے دکھ پر بے اختیار نم ہو گئی تھی۔ جزا جب سے واپس میری زندگی میں آئی تھی، میں نے انہیں ہر بار اس موقع پر نظر انداز کر دیا جہاں تم لوگ اور وہ میرے مقابل اس طرح کھڑے تھے کہ تم، میں اور جزا میں سے کسی ایک کو چننا تھا۔ ہر بار میرا انتخاب جزا کے بجائے تم لوگ بنے، اور وہ پگلی بھی 2 منٹ کے لیے خفگی دکھا کر فوراً مان بھی جاتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے بھی عادت سی ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے کبھی نہیں ٹوکا اس بات کے لیے میں تم لوگوں کی خاطر انہیں نظر انداز کر رہا ہوں، اور دیکھو اس بار انہوں نے احتجاج کیا بھی تو میں نے کیا سلوک کیا ان کے ساتھ، برا بھلا کہا، ہاتھ بھی اٹھایا اور اپنا ظالمانہ فیصلہ مسلط کر دیا ان پر۔ مگر یار، انہوں نے میرے گناہ کی بہت کڑی سزا سنائی مجھے۔ بہت تکلیف میں ہوں میں، اتنی کہ اس درد سے میری سانسیں بھی ٹوٹنے لگی ہیں۔ میشم نے درد سے بوجھل آواز میں بولتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے میسف کا بازو پکڑ لیا تھا اور اونچی آواز میں رونے لگا تھا۔ اس کا اندر کا یہ درد بار بار آنسوؤں کی صورت بہہ رہا تھا، مگر اب وہ بالکل ضبط کھو چکا تھا۔ مائے خدا کے لیے ایسے تو مت کریں، آپ کو اس طرح دیکھنے کی ہمت نہیں ہے ہم میں، پلیز۔ میشم بھی کرب سے بولتا ہوا میشم کی دوسری طرف آ کے بیٹھا تھا اور بھائی کے کندھے پہ سرکتے ہوئے بھرائے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ میسف کی حالت پہ مہمش صرف مختلف نہیں تھی، ان کے بڑے بھائی کو آج ان سب کے سہارے کی ضرورت تھی۔ تبھی میسف نے دھیرے دھیرے بھائی کے سر کو ایک ہاتھ سے سہلاتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ کا یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ میشم کی ایسی حالت تو ان سب نے تب بھی نہیں دیکھی تھی جب ڈیڈ کے بعد ماما انہیں چھوڑ کے گئی تھی۔ میشم نے میسف کے کندھے سے سر اٹھا کر ایک گہری بوجھل سانس بھرتے ہوئے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیر کر اپنی بہتے آنسو صاف کیے تھے اور خود کو نارمل کرنا چاہا تھا۔ آئی ایم سوری، میں کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہو گیا بچوں، اپنے ساتھ ساتھ تمہیں بھی میں نے اپسیٹ کر دیا۔ میشم نے اپنے پاس بیٹھے دونوں بھائیوں کو اپنے ساتھ لگا کر تھپکا اور سامنے گردن جھکائے تینوں خرگوشوں کو دیکھ کر اشارے سے اپنے پاس بلایا تھا۔ مہمش اور مہمر ان کے پاس سے اٹھ گئے تھے۔ تبھی مہران اور مہمر ان کے آس پاس آ کے بیٹھ گئے تھے اور محمود نیچے قالین پر ہی بھائی کے گھٹنوں پر سر ٹکا کے بیٹھ گیا تھا۔ بھائی، ہمیں آپ کی شادی اور بچوں کا بہت ارمان تھا۔ ہمارے بعد اس گھر میں کوئی چھوٹا ہے ہی نہیں، آپ کے بچے ہی تو ہم سے چھوٹے ہوتے۔ اپنے بچوں سے ہمیں محروم کرنے کا سوچ کر ہی آپ نے بھابھی کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ہرٹ کیا ہے۔ مہران نے بھائی کے کندھے پہ سر ٹکا کر منہ لٹکاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے انداز پر میشم ہولے سے مسکرا دیا تھا۔ یار، میرے لیے اتنی ملاوٹ کافی ہے جو اب تک مجھ سے سب سے مل چکی ہے۔ اب تم تو شرمندہ مت کرو، وعدہ کرتا ہوں میں جلد سے جلد جزا کو ڈھونڈ لاؤں گا، اپنی ہر غلطی کا ازالہ کروں گا۔ بس تم لوگ مجھ سے خفا مت ہونا، کبھی میرا ساتھ مت چھوڑنا، ورنہ تمہارا یہ بھائی جی نہیں سکے گا میری جان۔ میشم نے مہران کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور وہ سارے بھائی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے خود اپنے بھائی کا ساتھ دینے کا عہد کرنے لگے تھے۔ زین جزا کو شگفتہ بیگم کے ہاتھ چھوڑ کر رات کے دوسرے پہر تک گھر پہنچ چکا تھا۔ سب سے اس کی آمد کے انتظار میں جاگ رہے تھے۔ اسے اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھ کر پورے گھر میں جیسے خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ بقول میشم کے نائلہ کو بیٹے کی جدائی نے واقعی بہت بدل دیا تھا۔ انہوں نے اللہ سے سچی توبہ کر لی تھی۔ زین کی آمد پر وہ پھول کی طرح کھل اٹھی تھی۔ فاتح صاحب بھی بیٹے کو دیکھ کر جیسے دوبارہ جی اٹھے تھے، اور زین نے جب ان دونوں کے ہاتھ چومتے ہوئے گرم جوشی سے باپ کو گلے لگایا تو خوشی سے ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ بلال اور وقار بھی بہت خوش تھے اور میشم کے ممنون تھے کہ اس کی کوششوں کی وجہ سے ان کا بھائی مل چکا تھا۔ سرفراز صاحب بھی اس کی آمد سے خوش تھے، مگر ان کے دل میں جزا والے حادثے کے بعد زین کی طرف سے جو میل آ چکا تھا وہ اب تک صاف نہیں ہوا تھا، اس لیے شدت سے اس کی خیریت کے لیے دعائیں کرنے کے باوجود پوتے کے سامنے آتے ہیں اس کا رویہ سب پاٹ ہو گیا تھا۔ انہوں نے محض رسماً اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، مگر زین فوراً ہی دادا کے گلے لگ کے رونے لگا تھا۔ مجھے معاف کر دے دادا جان، مجھ جیسے شیطان نے جو کچھ کیا ہے، معافی اس کے لیے بہت چھوٹا لفظ ہے، مگر دادا جان سچے دل سے توبہ کرنے پر تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ خدا کے لیے آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ میں میشم بھائی اور جزا سے بھی معافی مانگ چکا ہوں، ان دونوں نے مجھے معاف کر دیا ہے۔
زین نانا کے گلے لگتے ہوئے سرگوشانہ انداز میں بولا تھا۔ سرفراز صاحب اس کی بات سن کر چونک گئے تھے اور اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ زین کی آنکھوں میں لکھی سچائی کی تحریر پڑھ کر سرفراز صاحب مطمئن سے انداز میں مسکرا دیے تھے۔ انہوں نے پوتے کی پیشانی چوم کر اسے دعا دی تھی اور زین کے دل سے جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ گھر میں جب سب نے اس کے اتنے دن کی گمشدگی کے بارے میں پوچھا تو اس نے مثلاً جھوٹ کا سہارا لیا تھا کہ وہ اور اس کے دوست کچھ جرائم پیشہ لوگوں کے افراد کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ وہ لوگ زین اور اس کے دوستوں کو اپنے ساتھ جرم کے کاروبار میں ملوث کرنا چاہتے تھے اور جب انہوں نے ان کی مخالفت کی تو انہیں قید کر لیا گیا تھا۔ یہاں سے وہ چاہتے ہوئے بھی رہائی نہیں پا سکے تھے، مگر پھر مہمش نے سب کو ڈھونڈ نکالا تھا اور سب کو بخیریت ان کے گھروں تک پہنچا دیا تھا۔ نائلہ بیگم نے خدا کا شکر ادا کیا تھا، ان کا بیٹا صحیح و سالم گھر واپس آ چکا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے باقاعدہ دامن پھیلا کر میشم کو خود دعائیں دی تھی۔ کل تک وہ جن بھائیوں کو منہ لگانے کے قابل نہیں سمجھتی تھی، آج وہ ان کی مصیبت میں ان کے کام آئے تھے۔ زین کی اس من گھڑت کہانی سے بظاہر تو سب مطمئن ہو گئے تھے، مگر سرفراز صاحب اسے جانتی نظروں سے دیکھنے لگے تھے، لیکن انہوں نے کچھ کہنے کا سے اعتراض ہی کیا تھا۔ زین کی واپسی کی خوشی سب گھر والوں کو تھی۔ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی، اس لیے سب کے ساتھ فاتح صاحب نے بھی اسے آرام کی ہدایت دیتے ہوئے اسے روم میں بھیج دیا تھا۔ زین اپنے روم میں آ گیا تھا اور اندر آتے اس نے سب سے پہلا کام شگفتہ بیگم کو کال کر کے اپنے پہنچنے کی اطلاع دینے کا کیا تھا۔ شگفتہ کا نمبر وہ جزا سے بات کرنے کی وجہ سے لے کر آیا تھا۔ شگفتہ کے بعد اس نے جزا سے بھی بات کی تھی۔ اسے جزا کی طرف سے کم یہ اطمینان تھا کہ وہ خالہ کے ساتھ محفوظ اور سکون سے ہے، مگر اس کے ساتھ اسے میشم کی بھی بہت فکر تھی۔ وہ میشم کی طرف سے بہت پریشان تھا۔ زین جانتا تھا کہ میشم جزا سے کتنی محبت کرتا تھا، بلکہ محبت کہنا غلط ہوگا، وہ جزا سے دیوانوں کی طرح عشق کرتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ میشم بیوی کی گمشدگی پر تقریباً پاگل ہو چکا ہوگا۔ زین کو یاد تھا کہ میشم اپنی شادی و ولیمے کے بعد جب اسے ملنے آیا تھا تو کتنا خوش تھا۔ زین کے سامنے اس ہر بات میں جزا کا ذکر ہوتا تھا۔ وہ جزا کو اپنی زندگی میں آمد سے بے حد خوش تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے حفظ الکلیم کی دولت مل گئی ہو۔ بعد میں بھی جب زین کے پاس آتا تھا تو اس کی باتوں میں جزا کا ذکر ضرور موجود ہوتا تھا۔ وہ اتنی عزت و محبت سے بیوی کا نام لیتا تھا کہ زین خاموشی سے بس اس کی شکل ہی دیکھتا رہ جاتا تھا۔ میشم کا خوبصورت ترین چہرہ بیوی کے ذکر پر مزید کھل جاتا تھا۔ واقعی جزا میشم جیسا ہمسفر ہی ڈیزرو کرتی ہے۔ میشم ہی تو وہ شخص تھا جس کی شدید محبت جزا کی ہر کمی اور محرومی کا ازالہ بن جاتی تھی، مگر نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ خود کو دیوانوں کی طرح چاہنے والے اپنے ہمسفر سے جزا بری طرح ناراض ہو گئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ میشم جزا کے بیچ جھگڑے کی وجہ کیا وجہ تھی جس نے جزا کے دل کو میشم کی طرف سے پتھر کر دیا تھا، اتنا کہ وہ میشم کے پاس جانے سے مر جانا بہتر سمجھتی تھی۔ وہ اس وقت ضدی اور جنونی ہو رہی تھی اور غصے میں اس نے اپنا ہی گھر چھوڑ دیا تھا اور دوسروں کے در پہ آ پڑی تھی۔ وہ نہ میشم کا نام سننا چاہتی تھی، نہ ہی اس کے پاس واپس جانا چاہتی تھی۔ اس نے میشم سے دوری اختیار کر لی تھی، مگر زین جانتا تھا کہ وقتی دوری میں میشم کو سولی پر لٹکانے کو کافی ہوگی۔ زین کو یہ بھی اندازہ تھا کہ جزا کی گمشدگی کی وجہ سے اس کے گھر میں طوفان اٹھ کھڑا ہوگا۔ میشم کے علاوہ اس کے سب بھائی بھی جزا کے لیے بے حد پریشان ہو رہے ہوں گے، اس لیے زین کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہتا تھا کہ بھلے ہی میشم کو جزا کے بارے میں پتہ نہ چلے، مگر باقی گھر والوں کو تو کم سے کم پتہ ہو کہ جزا جہاں بھی ہے جس کے ساتھ بھی ہے بالکل محفوظ ہے، تاکہ میشم کے سوا باقی سب مطمئن ہو جائیں۔ پوری رات وہ اسی مسئلے کو سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ پھر صبح صادق کے وقت وہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے کمرے میں ٹہلتا ہوا اسی نہج پہ سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا، مہمش بھائی۔ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا اور بے ساختہ اس کی نظر اپنے روم کی وال کلاک پہ گئی تھی۔ ابھی وقت پڑا تھا مہمش کے انسٹیٹیوٹ پہنچنے میں، اسی لیے وہ ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اپنے بستر پر گر گیا تھا۔ اسے اب صبر سے کچھ گھنٹے گزرنے کا انتظار کرنا تھا تاکہ مہمش کے انسٹیٹیوٹ جانے کے بعد وہ اسے کال کر سکے۔ یہ جزا کے گھر سے جانے کے دوسرے دن کی بات تھی۔ مہمش تو پاگلوں کی طرح سے ڈھونڈ رہا تھا، مگر مہمش اور محسف بھی سخت بے چین و بے قرار تھے۔ مہمش اور محسف کا ارادہ ان دنوں انسٹیٹیوٹ بند رکھنے کا تھا، کیونکہ وہ خود جزا کی وجہ سے ذہنی طور پر ڈسٹرب تھے اور ایسے میں ان سے کام بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ محسم کل رات ہی سے گھر سے لاپتہ تھا اور محسف بھی تینوں خرگوشوں کو گھر پہ رکنے کی ہدایت دے کر خود جزا کی گمشدگی کے بابت زیاد صاحب سے بات کرنے جا رہے تھے۔ زیاد صاحب
ضیاءالدین صاحب جزا کو بچپن سے جانتے تھے، عین ممکن تھا وہ اس وقت ان کی مدد کر پاتے۔ جزا لاہور اپنے گھر پر موجود نہیں تھی، پری کے ہاں وہ نہیں گئی تھی، ہو سکتا تھا وہ اپنی کسی دوست کے گھر چلی گئی ہو۔ مہوش نے پری سے بھی جزا کے دوستوں کے گھر پتہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ جزا کی اس اچانک گمشدگی سے پری بھی بہت پریشان اور دکھی تھی۔ مہوش نے پری سے مشورہ کر کے ہی ضیاء صاحب سے اس بارے میں بات کرنے کا سوچا تھا، کیونکہ مہوش تو اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، اسے کچھ کہنا بیکار تھا، مگر ضیاءالدین اور ضیاء صاحب ان کی ضرور مدد کرتے، اس لیے وہ دونوں بھائی ان کے پاس گئے تھے۔ اور جلد بازی میں گھر سے نکلتے وقت مہوش اپنا فون گھر پر رکھ ہی بھول گیا تھا۔ تینوں خرگوش بھی بے چین و بے قرار جزا کے ملنے کی دعائیں کرتے گھر پہ ہی رکے ہوئے تھے۔ مئو تو سر منہ لپیٹ کر اپنے روم میں پڑا تھا۔ مہران نے سب کو زبردستی ناشتہ کروایا تھا اور پھر وہ دونوں بھی اپنے روم میں بند ہو گیا تھا اور مہمر بھائیوں کو رخصت کر کے خود ہی اوپر آ گیا تھا۔ وہ اپنے روم کی طرف بڑھ ہی گیا تھا کہ مہوش کے روم کے آگے سے گزرتے ہوئے اس کے فون کی بیل سن کر روم کے دروازے پہ ہی رک گیا تھا۔ مہوش کا روم مہمر کے بالکل پاس ہی تھا، تبھی وہ اس کے فون کی بیل سن کر اندر آ گیا تھا۔ بیڈ پر مہوش کا موبائل پڑا تھا اور اس پہ بلنک ہونے والا نمبر دیکھ کے مہمر نے ناسمجھی سے کال پک کی تھی۔ ہیلو مہوش بھائی، السلام علیکم، میں زین بول رہا ہوں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے بھائی، جزا کے بارے میں۔ کال پک کرتے ہی مہمر کے کچھ بولنے سے پہلے ہی زین بول پڑا تھا اور اس کی زبانی جزا کا نام سن کر مہمر بری طرح چونکا تھا۔ اس نے حیرت سے فون کان سے ہٹا کر ایک نظر اسکرین کو گھورا اور پھر فون کان سے لگا لیا تھا۔ وعلیکم السلام زین، کیا بات کرنی ہے تمہیں جزا بھابھی کے بارے میں؟ بولو، میں سن رہا ہوں۔ مہمر کے لیے اپنے بھائیوں کی آواز بنا کر بولنا بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ وہ محشم سے میسف، مہوش، محمود اور مہران تک کی آوازیں نکال لیا کرتا تھا۔ اسے اس کے لیے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ اس کی خود کی آواز اور ٹون بالکل محشم، میسف جیسی ہی تھی۔ اس نے دانستہ زین کو جزا کے بارے میں بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا، اس لیے انجان بنتے ہوئے بولا تھا، ہاں بھائی، جزا کے بارے میں جانتا ہوں جزا گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہے، مگر پلیز آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ محشم بھائی کو کچھ نہیں بتائیں گے، کیونکہ اگر انہیں اس بارے میں پتہ چل گیا تو جزا اپنی جان تو لے لے گی مگر بھائی کے پاس واپس نہیں جائے گی۔ وہ مہوش بھائی سے اتنی خفا اور بیزار ہے کہ اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے محشم بھائی کو بتا دیا تو وہ خودکشی کر لے گی۔ زین جلدی وضاحتیں دیتے ہوئے بولا تھا۔ وہ تو تم جانتے ہو بھابھی کے بارے میں، ہم سب بہت پریشان ہیں، اس لیے زین تم مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے، میں وعدہ کرتا ہوں بھائی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ مہمر دوبارہ مہوش کی آواز میں بولا تھا۔ اس کی ٹونل کوالٹی واقعی پرفیکٹ تھی۔ زین کو ذرا بھی شک نہیں ہوا تھا کہ وہ مہوش نہیں مہمر ہے۔ مجھے پرسوں ہی محشم بھائی نے اپنی قید سے آزاد کیا تھا اور پرمیشن دی تھی کہ اب میں اور میرے دوست گھر چلے جائیں۔ ہم پرسوں رات ہی روانہ ہونے والے تھے، مگر عین وقت پہ ہمارے ایک دوست کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تو ہم کل صبح لاہور جانے کے لیے نکلے تھے۔ ہم ٹرین سے ویا اسلام آباد جا رہے تھے کہ یہیں مری بس اسٹاپ سے ہی کچھ پہلے ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی اور وہیں ہم نے جزا کو دیکھا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے اسے روکا اور اسے پوچھا کہ وہ اکیلی کہاں جا رہی ہے، مگر وہ کچھ بتانے کو راضی ہی نہیں ہوئی۔ پھر میں نے جب اسے محشم بھائی کو بتانے کی دھمکی دی تو اس نے بہت مشکل سے اس شرط کے ساتھ مجھے بتایا کہ میں محشم بھائی کو اس کے بارے میں کچھ نہ بتاؤں ورنہ وہ خودکشی کر لے گی۔ وہ گھر چھوڑ کر اسلام آباد کے کسی ہاسٹل میں رکنے جا رہی تھی۔ میں نے سن کر سخت حیران ہوا۔ میں نے بہت کوشش کی اسے روکنے کی اور وجہ جاننے کی بھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، مگر اس نے کچھ نہیں بتایا۔ پھر میں نے اور میرے دوست ریحان نے بہت مشکل سے اسے راضی کیا کہ وہ ہاسٹل نہ جائے، بلکہ ریحان کی خالہ اسلام آباد میں رہتی تھی، انہی کے پاس رک جائے جب تک ان کے اور محشم بھائی کے درمیان سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ وہ بڑی مشکل سے اس بات کے لیے راضی ہوئی ہے بھائی، اس لیے ہاسٹل سے 1000 گنا زیادہ محفوظ شگفتہ خالہ کا گھر ہے۔ خالہ اکیلی رہتی ہیں اور ان کی بوتیک چلاتی ہیں۔ کافی ساری لڑکیاں آتی ہیں ان کے پاس کام کرنے اور سیکھنے۔ جزا کو کچھ وقت ان کے پاس گزارنے دیں، ہو سکتا ہے کچھ دیر بعد اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور مساحت کو راضی ہو جائے، کیونکہ بہرحال کسی غیر جگہ پر اور غیر عورت کے پاس وہ زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ گزاریں گے؟ آنا تو اسے اپنے گھر ہی پڑے گا نا، اب بھی نہیں تو کچھ عرصے بعد ہی صحیح، مگر پلیز بھائی اب آپ تب تک محشم بھائی کو کچھ نہیں بتائیے گا۔ میں نے آپ کو اس لیے بتا دیا تاکہ آپ لوگ اس کی طرف سے سوچ کر پریشان نہ ہوں۔ زین نے تفصیل سے ایک بات مہمر کو بتا دی تھی، جسے سن کر وہ سوچ انداز میں سوچنے لگا تھا، سر ہلانے لگا تھا۔
بہت شکریہ آپ کا زین بھائی کہ آپ نے ہماری بھابھی کے لیے اتنا کچھ کیا. واقعی آپ نے ہم پر وہ احسان کیا ہے جس کا قرض ہم مرتے دم تک نہیں اتار سکتے. اور میں مہمش بھائی نہیں مہمر بول رہا ہوں. مہمر نے ساری تفصیل جان کر زین کا شکریہ ادا کیا تھا، جبکہ دوسری طرف موجود زین مہمر کا نام سن کر شاکڈ ہو گیا تھا. مہمر، یہ تم تھے؟ مہمش بھائی کا فون تمہارے پاس اور تمہاری آواز بالکل مہمش بھائی جیسی. او گاڈ، وہ حقیقتاً چکرا کر رہ گیا تھا. زین بھائی، مہمش بھائی اپنا فون گھر پر بھول گئے تھے. اور یس، مجھے میری ڈھیر ساری خوبیوں کے علاوہ اللہ نے اضافی خوبی بھی دی ہے کہ مہمش بھائی سے لے کر محشم بھائی، میسف بھائی، محمود اور مہران تک میں اپنے ہر بھائی کی آواز نکال سکتا ہوں. آپ خود مہمش بھائی بھی اپنی آواز پہ سنتے تو چکرا کے رہ جاتے. بہرحال بھائی، آپ فکر مت کریں. یہ وعدہ ہے آپ سے مہمر ابراہیم کا کہ جب تک بھابھی کی مرضی نہیں ہوگی ان کے بارے میں مہمش بھائی تو کیا، میرا اور کوئی بھائی بھی نہیں جان سکے گا کہ وہ کہاں ہیں. آپ بھی ان کے بارے میں مزید کسی سے کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میری بھابھی کبھی کسی چھوٹی سی بات پر اپنے محبوب شوہر اور پیار سے گھر کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی. انہوں نے اگر گھر چھوڑا ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہوگی. محشم بھائی نے ضرور ایسا کچھ کیا ہی ہوگا جس نے میری بھابھی کے دل کو اس حد تک دکھا دیا ہے کہ وہ جان لیوا فیصلہ کر بیٹھی. بھائی اور بھابھی ایک دوسرے سے یہ دوری ان دونوں کے لیے جان لیوا ہے، یہ میں جانتا ہوں. خیر، ان کے گھر چھوڑنے کے پیچھے وجہ کون سی ہے یہ ان سے ملنے کے بعد ہی جان لوں گا. بس بھائی ایک احسان اور کر دیں، مجھے ان خالہ جان کا ایڈریس دے دیں تاکہ میں خود جا کر اپنی بھابھی کی خیریت دریافت کر سکوں. مہمر نے ملتجانہ انداز میں کہا تھا. ٹھیک ہے، میں ایڈریس دیتا ہوں تمہیں، مگر مہمر، جزا تمہیں دیکھ کر کہیں بھڑک نہ جائے. اس نے مجھ سے منع کیا تھا کہ میں کسی کو نہ بتاؤں. زین متذبذب سا بولا تھا. بھائی، یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں. مجھے پتہ ہے کس طرح میں اپنی فرینڈ کم بہن کم بھابھی کو ہینڈل کرنا ہے. میں خود دیکھ لوں گا انہیں. اب آپ اس طرف سے پر فکر ہو جائیں. مہمر زین کو تسلی دیتا ہوا بولا تھا، اور زین نے پھر بھی مزید کچھ کہے بنا اسے ایڈریس دے دیا تھا. مہمر نے کال بند کرنے سے پہلے ایک بار پھر زین کو ہدایت دی تھی کہ وہ اس کے کسی بھی بھائی سے ابھی اس بارے میں کوئی بات نہ کرے. جزا سے ملنے کے بعد وہ خود ہی زین سے رابطہ کر لے گا، نہ ہی نانا جان کو اس بارے میں کچھ بتائے گا. زین نے بھی اسے وعدہ کر لیا تھا. اور پھر مہمر نے کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے مہوش کے فون سے زین کی آنے والی کال کی ہسٹری ڈیلیٹ کی تھی اور اپنے فون میں زین کا نمبر فیڈ کر لیا تھا. اس دوران اس کے لبوں پر شرارتی سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی. بھابھی جان، آپ سے ملنے آ رہا ہوں. میں بھی تو جانوں، آخر اس بار میرے بھائی نے ایسا کون سا ستم آپ کے ناتواں جان پہ توڑا ہے جس کی سزا کے طور پہ آپ نے انہیں خود سے جدا کر کے ہجر کی بیڑیوں میں باندھنے پر مجبور کر دیا. وہ ایک گہری سانس کھینچ کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے روم سے باہر نکل گیا تھا. اس کے لبوں پر خوبصورت انگلش سانگ سیٹی کی صورت اپنے سر بکھیر رہا تھا. یوسف اور زارا کا تیسرا بیٹا بھی سال بھر کا ہو چکا تھا. مہمش 2 سال کا ہو چکا تھا. محشم 4 سال کا تھا. پچھلے سال ہی محشم کا داخلہ بھی اسکول میں کروایا گیا تھا. اب تو اسے اسکول جاتے ہوئے بھی سال بھر ہو چکا تھا. زارا کے تیسرے بیٹے کا نام سرفراز صاحب نے ہی رکھا تھا. انہوں نے اپنے تیسرے نواسے کا نام محشم اور مہمش کے نام سے ملتا جلتا میسف ابراہیم رکھا تھا. وہ اس کا لاڈلا چہیتا نواسا تھا کیونکہ اس کی شکل و صورت یوسف کے مقابلے زارا سے زیادہ مشابہ تھی. ننھا میسف اپنی ماں کی صورت لیے سرفراز صاحب کو اپنی زارا کا بچپن لگتا تھا، اس لیے وہ میسف سے والہانہ محبت کرتے تھے. سرفراز کی صاحب کے بیٹے سے محبت دیکھ کر ہی زارا نے اپنے تیسرے بیٹے کا نام رکھنے کا اختیار باپ کو دیا تھا. اپنے اس تیسرے بیٹے کا مشکل نام یوسف کو بہت پسند آیا تھا کیونکہ میسف کا سمپل اور سیدھا سا نک نیم سیفی یوسف کے لیے لینا بہت ہی آسان تھا. اس نے اپنی آسانی کے لیے اپنے تینوں بیٹوں کے نک نیم رکھے تھے. محشم اس کے لیے اس کا سویٹ سا میشو تھا. چھوٹا مہمش اس کا کیوٹ سا حامی تھا. اور 1 سال کے پہلے ننھے میسف کا نام یوسف نے اسے ایسے سیفی بلانا شروع کیا تھا. افشا بیگم اور سرفراز صاحب، سارا، آمنہ بیگم، ولید، مولانا صاحب، رینا، ہنری، حتیٰ کہ امریکہ میں موجود علی کو بھی باقی 2 کے بجائے بس سیفی کا نام ازبز ہوا تھا. زارا سمیت مہمش بھی میسف کو سیفی ہی بلاتے تھے.